अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश ज़ुहैब। नाज़रीन, 2018 से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुनून और अवाम का पुरजोश अंदाज हमें देखने को मिला था, वो आज एक बार फिर से हमें नज़र आ रहा है। गुज़श्ता रात आपने देखा होगा इमरान खान ने मुखालिफिन को ज़ेर करने के लिए वही अंदाज़ अपनाया है जिसका मुजाहरा माजी में भी देखने को मिला था। पहले पेशावर, फिर कराची और अब इमरान खान का अगला पड़ाव नून लीग का गढ़ लाहौर है। अदम एतमाद से पहले इमरान खान ने कई बार ये कहा था कि अगर हुकूमत में ना रहा और सड़कों पर आया तो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। इमरान खान ने इक़्तिदार से बेदखल किए जाने के सारे अमल में शदीद मुज़ाहमत दिखाई, जिसके नतीजे में उनको अपने हामियों की जानिब से ज़बरदस्त पजीराई मिली है। अगर इमरान खान एक बार फिर सड़कों की सियासत करने में कामयाब हो गए तो ये मुखालिफिन के लिए कितना नुकसानदेह होगा, उन्हें इन सारी सूरत हाल में कितना फ़ायदा होगा, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कल धींगा मुश्ती देखी गई, जो ऐवान के तक़द्दुस को कल पामाल किया गया, जिस तरीके से पुलिस को पंजाब असेंबली में दाखिल होने सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने के लिए और डिप्टी स्पीकर के गिर्द उन्होंने हिसार बनाया ताकि अपनी ये जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ा सकें, ऐसी नज़ीर माजी में नहीं मिलती। ये पहली बार हुआ। और आज रात वोटिंग होने के बाद, जो कि कल हो चुकी थी, आज रात 8 बजे हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठाने जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर मैं एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आप वो देखिए, उसके बाद मेहमानों का तारुफ आपसे करवाऊंगी और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इससे शर्मनाक धमकी 22 करोड़ लोगों की कौम को दी जा रही है। और किसको दे रहे हैं? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को। ये साजिश कामयाब हो जाती है तो यह याद रखना, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की धमकी के सामने खड़ा नहीं होगा। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क के बाप की जगह रखता है, उसकी कौम, उसके बच्चे होते हैं। मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हों, फौजी शहीद हों, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। एक जमानत के ऊपर डाकू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया कि आपसे वोट लेके आए और फिर एक फायर की साजिश का हिस्सा बन के कमन गिरा दें। इन ज़मीर फरोशों को कभी माफ नहीं करना। मेरा पैगाम सुन लो, अगर हमें लिबास लगाया तो मुल्क आपको नुकसान देगा। हमने हमेशा पुरअमन इजाज़त की और ये जो हमारी तहरीक है ये पुरअमन रहेगी। और मैं फिर से ये खबरदार करना चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ना करना कि ये मेरी तकमील हो, क्योंकि मैं किसी किस्म का अपने मुल्क को नुकसान नहीं लेकर चाहता। इन्होंने ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान में डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से पार होते हैं तरीके के साथ। और हमने कहा है कि जो मुरासला के जुडिशल करके जस्टिस के पीछे और उसके बाद फैसला करेंगे ठीक है या नहीं। जी जनाब, ये सारी सूरत हाल, कल इमरान खान कराची में मौजूद थे और बड़ा ही पुरजोश क्राउड था, माहौल बना हुआ था, मोमेंटम अपने पीक पर था जो हमें कल दिखाई दिया। और इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल, MQM का मुस्तकबिल, इस पर अवाम से सवालात हुए और अवाम की जानिब से कुछ मायूसी का इजहार किया गया। वो तमाम लोग जो कि इस जलसे में मौजूद थे, क्या वो इमरान खान के इश्क में पहुँचे थे या फिर वो इस वक्त मायूसी का शिकार हैं पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस से या फिर MQM की परफॉर्मेंस से, और उनकी जानिब से उनको रिजेक्ट कर दिया गया है और अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत सिंध में भी बनाए। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बोल TV के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। लगारी साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना तज्जिया दें, कल का जलसा, कल का क्राउड किस तरह देखा आपने? मेरे ख्याल में एक बड़ा क्राउड था। एक पॉलिटिकल पार्टी का क्राउड हमेशा बड़ा होता है और उसे होना चाहिए, लेकिन जिस तरह के वो बताया जा रहा है कि इतना बड़ा था, उतना बड़ा नहीं था। बहरहाल इससे बड़े क्राउड कराची ने देखे हैं। अल्ताफ़ हुसैन के जलसे होते थे, बहुत बड़े जलसे, और उसके अलावा पीपल्स पार्टी के जलसे हुए, बड़े जलसे हुए। मौलाना फजलुर रहमान का जलसा इस जलसे से बड़ा था। कई जलसे ऐसे हुए हैं जो इससे बड़े थे। और इस तरह ये हम एक माहौल अगर हम बना रहे हूँ कि जनाब ये तो कोई कमाल ही हो गया, कोई मौजज़ा हो गया, ऐसा कोई मौजज़ा नहीं हुआ है। ना तारीख़ में मौजज़े होते हैं। ये उन तमाम अनासर को जो पिछले 50 साल की काश्तकारी की गई है, इंतहा पसंदी की
جو ہے وہ ایک ملیٹنسی کی، ایک انتہا نسل پرستی کی، یہ ساری اسٹیٹ کے آرگنز نے کاشتکاری کی تھی، ان سب کو ملا کر ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے، اس کا اظہار اس شکل میں ہوا ہے۔ میرے خیال میں کوئی بہت بڑا اس کو آپ پولیٹیکل وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کارنامہ ہو گیا ہے، کوئی بہت بڑی چیز آ گئی۔ اچھا لغاری صاحب، لیکن کہنے والے تو کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ہم نے پہلی بار اتنا بڑا کراؤڈ دیکھا ہے جو کسی لیڈر نے اکٹھا کیا ہو۔ میں آپ کی طرف واپس بھی آؤں گی، اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ فاروق صاحب، کل آپ نے کراچی کے جلسے کو کس طرح دیکھا ہے؟ آپ کی نظر میں کیا واقعی ذوالفقار علی بھٹو کے بعد یہ بڑا کراؤڈ تھا؟ بہت شکریہ۔ بلیو بھی میں نے اپنے سامنے لکھا ہوتا، خیر آپ نے اس کا خود ہی ذکر کر دیا۔ میں نے پریزیڈنٹ ایوب خان کے دور کے بعد ساری ان کا بھی دور دیکھا ہوا 60s کا، سارے لیڈرز کی سیاست دیکھی ہے پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید مجھے آج بھی یاد ہے، میں بھی جاتا تھا، اسکول میں تھا، ان کے جلسوں میں سڑکوں پہ جاتے تھے، ان کے کیا وہ جلوس ہوتے تھے، ان کی جو پرو ڈیموکریسی موومنٹ تھی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جلسے ایز اے لیڈر یا وہ تھے یا پھر ابھی یہ عمران خان کے جلسے، جب سے یہ ان کا پہلا تاریخی جلسہ ہوا تھا 2010 میں 30 اکتوبر کو مینار پاکستان میں، اور پھر ایک 2011 میں، اور پھر 2012 میں پھر ان کا ایک ہوا تھا 2013 میں 23 مارچ کو مجھے یاد ہے مینار پاکستان میں۔ مائی پوائنٹ از دس کہ یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کے میگا جلسات، یہ تو پچھلے چند ہفتوں سے بھی یہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کے 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی اس طرح کا ایک ویو آیا تھا۔ دیکھیں مجھے تھوڑی تشویش ہوئی ہے کہ ہمارے محترم لغاری صاحب الطاف حسین کی بات کر رہے ہیں۔ الطاف حسین ایک نون دہشت گرد، ایک نون کرمنل، ایک نون اینٹی پاکستان آدمی تھا جس نے کراچی کو برباد کیا، اور جس کے جلسے میں لوگ آتے تھے، کہتے تھے سوئچ آن ہو گیا تو پورا کراچی بند ہو گیا، لوگ ڈر سے آتے تھے، خوف سے آتے تھے، بوری بند لاشوں کے خوف سے آتے تھے۔ آئی ایم سوری مجھے یہ بات کرنی پڑی ہے، لیکن ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں وہ ماضی کا دور نہیں بھول سکتا ہوں، اور کریڈٹ میں سمجھتا ہوں دینا چاہیے پی ایم ایل این کی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی جب نواز شریف واز دی پرائم منسٹر، کہ انہوں نے رینجرز نے اور سیکیورٹی فورسز نے یہ آپریشن کیا اور ان کو پھر بالکل ان کو ختم کر دیا، ان کے ملٹری ونگ۔ ابھی اور تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پھر ان کا ریوائول ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، جو کہ پاکستان، کراچی کی سیکیورٹی، پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ایک بہت خطرہ ہے۔ اینڈ آئی ایم شیور کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے they will also be careful کہ جو وہ پتہ نہیں 21 پوائنٹ کی ڈیل ہوئی ہے، کیا ہمیں نہیں پتا، جو پولیٹیکل ان کی ہوئی ایم کیو ایم کے ساتھ، کہ یہ نہ ہو کہ وہ سیاسی مصلحت کے تحت کراچی کو ایک مرتبہ پھر اسی دور میں لے جائے جو کہ مسٹر الطاف حسین کا دور ہوتا تھا، بائی گیونگ دیم دیئر آفیسز، بائی جتنے دیکھیں نا وہ سیریل ٹارگٹ کلر ہیں، ان کو کیسے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، رینجرز نے اتنی قربانیاں دی پاکستان کے لیے، کراچی کی پولیس نے، کراچی کی اسپیشل فورسز نے، ہمارے انٹیلیجنس۔ لغاری صاحب میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کل کا یہ جو جلسہ تھا جس پر آپ نے سنا فاروق حمید صاحب نے کچھ آپ کی بات سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ جس جلسے کی بات کر رہے ہیں سوئچ آن اور سوئچ آف والے، وہ تو معاملات ہی اور تھے۔ کل یہ جو عوام اکٹھی ہوئی ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کی جو مناظر ہیں جو عوام نے کل دیکھے۔ اچھا، تھینکس گاڈ کہ پاکستان کی مقتدرہ کی بہت اہم شخصیتیں ہمارے محترم جناب بریگیڈیئر صاحب، انہوں نے کم از کم بھٹو صاحب کے جلسے کو بھی انڈورس کیا اور ان کے بارے میں بھی اچھے کلمات کہے جو ہم پچھلے 40-50 سال سے کہہ رہے ہیں، مگر وہاں سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ اب خود انہوں نے ارشاد فرمایا، اور پہلے بھی فرمایا انہوں نے، کہ اسکول کے زمانے میں وہ بھی جایا کرتے تھے، ان کے جلسوں میں دیکھا کرتے تھے۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں لغاری صاحب، پہلے دن سے میں تو بھٹو کا فین رہا ہوں، پہلے دن سے بہت نوازش۔ میں آگے عرض کر رہا ہوں، آپ نے الطاف حسین کا، میں نے نام لیا تھا، عمدن نام لیا تھا، اور اس کا نام نہیں لینا چاہیے تھا مجھے، لیکن اس سارے کچھ کو کھڑا کس نے کیا تھا؟ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، میرے روبرو جس نے کہا تھا کہ یہ میں نے بنائی ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر اس فورم پر اور اس کیمرے کے سامنے وہ نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن ایک بڑا نام تو لے لیتے ہیں نا کہ ضیاء الحق نے بنایا تھا، اور ضیاء الحق نے اپنے اس طرح کے جو نسل پرست اور انتہا پسند اور فرقہ پرست تنظیمیں وہ خود بنائی تھی نا، ان کی فنڈنگ ہوئی تھی۔ جنگ میں کیا ہوا تھا؟ ایک خونی کھیل کھیلا گیا، اور ہمارے پاکستان کے انتہائی خوبصورت خطے کو
خوبصورت سرزمین کو، جنگ کو، ہیر کی سرزمین کو ہم نے ایک دہشت گردی کی علامت بنا دیا تھا، ضیاء الحق نے کیا تھا. اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں تھیں جو انہوں نے پروڈیوس کی تھیں، اور کیونکہ ضرورت تھی ان کو، افغان جو وہاں پر وار ہو رہی تھی اس کے لیے استعمال کرنے کے لیے ان کو ضرورت تھی. پھر ان کی بہت سی باقیات ملک بھر میں پھیلی ہوئی ہیں اور بھی بڑھائی گئیں. پھر ان کو سب کو ملا کر اس جگہ پر جمع کر دیا گیا جس کا نام پی ٹی آئی ہے. یہ وہ سارے کا سارا ایلیمنٹ ہے جو پاکستان کے اندر پچھلے 40-50 سال سے امن کو، رواداری کو، برداشت کو، انسان دوستی کو اور روشن خیالی کو، ہر چیز کو تہس نہس کرنے پر تلا ہوا ہے. یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو یہاں پر موجود ہے، جس کے ساتھ وہ سارا مائنڈ سیٹ موجود ہے جو مائنڈ سیٹ ایسی چیزوں کو تیار کرتا ہے. میری شاید بات آپ کو نہ لگے کہ یہ میں کوئی معقولیت سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، آپ شاید یہ سمجھیں، لیکن میرا پورا تجزیہ یہ ہے کہ یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا ہے، پاکستان کے رول آف لا کو نہیں مانتا ہے، پاکستان کے اداروں کو نہیں مانتا ہے، آئین کو ایبروگیٹ کرتا ہے، آئین کو سبورٹ کرتا ہے، آئین کو سسپینڈ کرتا ہے، آئین کو توڑتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنا کارنامہ بتاتا ہے. یہ وہ ایلیمنٹ ہے سیاست میں. میرے خیال میں یہ نغاری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا مجھے یہ بتائے گا بریگیڈیئر صاحب، کل جب خطاب کا آغاز کیا گیا تو سب سے پہلے عوام سے یہی پوچھا گیا کہ ہاتھ کھڑے کرو، یہ سازش ہے یا پھر یہ مداخلت ہے؟ تو عوام کی جانب سے ہاتھ کھڑے کیے گئے کہ سازش ہے، یہ مداخلت نہیں ہے. تو یہ ذرا لائن ڈرا کیجئے گا کہ آپ کا کیا کنکلوژن ہے، یہ سازش ہے، یہ مداخلت ہے، اور اوورآل کل کے جلسے سے عوام کیا پرسیو کریں؟ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد تو یہ سازش والا جو ایلیمنٹ ہے نا، یہ میری نظر میں یہ تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے. لیکن یہ ایسا لفظ ہے جو کہ پاکستان کے عوام کو اپیل کرتا ہے. اس میں آپ پولیٹیکل مائلیج بھی آپ لے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ پولیٹیکل مائلیج لے رہے ہوں، اٹ از کوائٹ پاسبل. میری نظر میں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے یہ سازش کا لفظ، تو وہ تو 2-3 دفعہ آیا تھا. اور وہ دیکھیں سازش از ایٹ اے ویری لارج لیول، ایٹ دی اسٹیٹ لیول، ریاست کے خلاف سازش. اور وہ کیا تھا؟ لغاری صاحب ایگری ود می، اگرتلہ اس کا نام تھا، اگرتلہ سازش کیس. پھر اس کے بعد وہ اپنا آ گیا یہ ایک اور جو نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی، حیدرآباد ٹریبیونل تھا، وہاں پہ وہ اس کو کہا گیا تھا وہ ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف، پارٹی کو سپریم کورٹ نے بین کر دیا. ٹھیک ہے نا جی. اور بعد میں وہ نام ان کا چینج ہو گیا، نئی پارٹی اے این پی بنا دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سازش از ان اے ویری براڈر کانٹیکسٹ. یہاں پہ مداخلت پہ سب ایگری کر گئے، ریاست کے ادارے بھی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیہ بھی، ایوری بڈی از ایگریڈ کہ یس مداخلت ہوئی ہے. مداخلت کس فارم میں ہوئی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک uncalled for undiplomatic language، یہ بھی مداخلت ہے. نمبر 2 یہ بھی مداخلت ہو سکتی ہے کہ جناب آپ کے اگر ڈپلومیٹس ہیں وہ ہمارے پارٹی لیڈرز اور منحرف لوگوں سے مل رہے ہیں، یہ بھی مداخلت ہو سکتی ہے. پھر اگر راتوں رات لوگ جو ہیں ان کی وفاداریاں بدل گئی ہیں، یہ بھی مداخلت ہو سکتی ہے. تو لہٰذا مداخلت کی کئی فارمز ہوتی ہیں، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ اس مداخلت کے اگینسٹ ہم لوگ گئے ہیں، ہم نے اس کا پروٹیسٹ بولے یا ڈیمارچ بولے، لیکن وہ کیا تو گیا ہے نا، اس سے تو کوئی اپنا نہیں کہہ رہا کہ یہ مداخلت نہیں ہوئی ہے. اب بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کنٹروورسی کو ختم کرنے کے لیے پھر ایک طریقہ ہے کہ دیکھیں جی ہماری عدلیہ بالکل آزاد ہے، ہماری عدلیہ سے بہتر محب وطن پاکستانی کوئی نہیں ہے. پاکستان کے عوام ہم سب کا عدلیہ کے اوپر بھرپور اعتماد ہے، مسلح فوج اور ہماری عدلیہ، لوگوں کا بھرپور اعتماد ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے. تو مسلح فوج نے سیکیورٹی کمیٹی میں تو کہہ دیا یہ ہے. اب اگر یہ لوگ گئے ہیں سپریم کورٹ میں اور ڈپٹی اسپیکر نے وہ مراسلہ بھیجا ہے، جو بھی ہم نے تو نہیں دیکھا ہے لیکن میڈیا میں تو بہت کچھ آ چکا ہے اس کے بارے میں، اور وہی ہے ایز پر دی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیہ. تو پھر سپریم کورٹ ایک بیٹھک کرے اور آدھا گھنٹہ اس کو دیکھے اس لیٹر کو اور ڈسمس کر دے کہ نہیں یہ کوئی سازش نہیں ہے، ختم ہوگی بات. نیور اگین دس کنٹروورسی ول کم ٹو ریسٹ. اور اگر اعلیٰ عدلیہ یہ فیصلہ دے دے ایکسکیوز می کہ یہ سازش نہیں ہے تو بات ختم ہوگی. بالکل بالکل. اچھا یہی بات عمران خان نے بھی بارہا کہی ہے کہ کیوں عدالتیں جو ہیں اس معاملے کی تحقیقات نہیں کرتی ہیں، وہ خط دیکھتی ہیں تو صحیح.
کہ یہ جو بھی کنٹروورسی ہے ختم ہو جائے گی اگر تو اس معاملے کا دیکھا جائے نیٹی گریٹی میں جا کے کہ آیا یہ کیا تھا. اور دوسرا پولیٹیکل مائلیج کی آپ نے بات کی ہے. دیکھیے اب یہ بات ہو تو رہی ہے, تبھی بار بار نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں سازش ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت نہیں ہے, غلامی ہم قبول نہیں کریں گے. اگر تو یہ صرف پولیٹیکل مائلیج کے لیے تو نیریٹو یہ بائے کر رہی ہے عوام, تبھی ہم اتنا کراؤڈ دیکھ رہے ہیں جلسوں میں. خیر یہ آگے آنے والا وقت بتائے گا کہ صورتحال کیا بنتی ہے. الیکشن وقت سے پہلے ہوتے ہیں, اپنے وقت پر ہوتے ہیں, کیا ہوگا. البتہ مومنٹم اس وقت اپنے پیک پر دکھائی دے رہا ہے, جو کہ ہمیں ماضی میں دکھائی دیا تھا جب تحریک انصاف کی حکومت کو بھی اقتدار میں آنا تھا. کل جو کچھ پنجاب میں ہوا میں اس پر بھی بات کی. ایک دھینگا مشتی تھی, ایک شور شرابہ تھا, مار پیٹ تھی اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کے حالات ہم نے دیکھے جو پہلے کبھی ماضی میں نہیں دیکھے تھے. کیا کچھ ہوا آپ بھی دیکھیے. بات کا جواب ہاتھ, قائل کے بجائے قابو کرنے کی کوشش. ملکی سیاست میں تشدد کا چلن چل پڑا. عوامی رہنما کبھی عوام کی درگت بناتے ہیں اور کبھی آپس میں الجھ جاتے ہیں. اس شے پر سیاستدانوں کے ملازم بھی شیر ہیں. چند روز قبل نجی ہوٹل میں نور عالم, مصطفیٰ نواز کھوکر اور ندیم افضل چند کا پارا چڑھ گیا. بزرگ شہری پر چڑھ دوڑے, الزام لگایا کہ یہ شخص انہیں لوٹا کہہ رہا تھا. اس واقعے کی گرد دبی نہ تھی کہ 13 اپریل کو پھر ایک پرتشدد واقعہ پیش آیا. اوور ٹیکنگ پر لیگی رہنما خواجہ سلمان رفیق اور حافظ نعمان کے گارڈز مشتعل ہوئے اور پاک فوج کے میجر پر دھاوا بول دیا. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں افراد تنہا شخص سے مار پیٹ کر رہے ہیں. میجر حارث پر تشدد کے الزام میں گارڈ زیر حراست ہیں, جبکہ خواجہ سلمان رفیق اور حافظ نعمان رہا کر دیے گئے. لیکن گزشتہ روز وہ ہوا جو ان دونوں واقعات پر حاوی آ گیا. وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر پنجاب اسمبلی اکھاڑا بن گئی. نعرے بازی کے ساتھ لوٹے چل گئے. پہلے ڈپٹی اسپیکر کی درگت بنی, پھر مخالف پارٹی نے پرویز الہی پر ایسا ہاتھ صاف کیا کہ ہاتھ ہی توڑ ڈالا. جی جناب, یہ مناظر آپ نے دیکھے ہیں. کیا ان تمام لوگوں کو ڈیموکریسی کے لیے انفٹ کہا جائے؟ کیا یہ گینگسٹرز تھے؟ کیا یہ سویلائزڈ نارمز بھول چکے ہیں؟ کیا یہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں؟ ایک 70-75 سال کے آدمی کا بازو توڑ دیا گیا, اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ میں تو انہیں نہیں بخشوں گا, تو ان سے حساب لے, روز محشر تک میں انہیں نہیں بخشوں گا. یہ پرویز الہی صاحب کے جملے تھے. کیا یہ رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے اسمبلی میں کیا؟ اسی ساری صورتحال پر لغاری صاحب میں آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہوں گی. دیکھیں, ون وے ٹریفک ہم نہیں چلا سکتے نا. کیا ہوا جب چودھری پرویز الہی کھڑے ہوئے, وہ ویڈیو وہ ہیں میرے, ہمارے پاس بھی ہیں, وہ کلپس بھی ہیں ہمارے پاس, جب وہ کھڑے ہوئے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس طرف کو جاؤ, اس طرف کو جاؤ, اس طرف کو جاؤ, اور لوگ جا رہے ہیں. پھر کیا ہوا, اسپیکر کو لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ جا کر صدارت کریں. وہ جا کر بیٹھے اور ان کے اوپر لوٹے نہیں پھینکے گئے بلکہ ان کے بال پکڑ کے ان کو گھسیٹا گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے پورا اسمبلی جو ہے, وہ پورا ہال جو ہے وہ مچھلی بازار بن گیا اور اس کی جو تقدس ہے وہ بالکل پامال ہوا. اچھا, چودھری پرویز الہی صاحب, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, ذاتی طور پر بہت احترام کرتا ہوں. اس سارے کھیل میں وہ کہتے ہیں نا کہ عزت سادات گئی, انہوں نے اپنی عزت جو ہے وہ, میں انتہائی ادب سے کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی عزت کا خیال نہیں رکھا. جو کچھ سیاست میں ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. آپ کے پورے کا پورا بازو آپ کہہ رہے ہیں فریکچرڈ ہے, فریکچرڈ بالو اس طرح سے متحرک ہوتا ہے جس طرح سے متحرک کر رہے ہیں. پائیوڈین نے ان کو بالکل ٹھیک کر دیا, آکسیجن بھی لگی ہوئی اور چل بھی رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کو نہیں ہوا ہوگا تشدد, اور انہوں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے انصاف کا بھی انتظار کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک سنگین قسم کی لاقانونیت ہوئی ہے, اور وہاں پر جہاں قانون بنتا ہے, جہاں قانون تشکیل دیا جاتا ہے, جہاں قانون جہاں سے جنم لیتا ہے, اس جگہ پر جو ہے شدید قسم کی لاقانونیت ہوئی ہے اور غلط ہوا ہے, اور دونوں طرف سے غلط ہوا ہے. کوئی بھی شخص اس کی تعریف نہیں کر سکتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ون سائیڈڈ سٹوری نہیں دیکھنی چاہیے, دونوں طرف سے غلط کیا گیا ہے. بریگیڈیئر صاحب, یہاں پر جو ساری صورتحال پیش آئی ہے, سب سے بڑی وجہ اس میں زمین فروشی بنی, لوٹا کریسی بنی, جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا. کھلے دل سے اپنی ڈیفیٹ کو قبول کرنا چاہیے.
بجائے اس کے کہ آرام سے عدالت کے احکامات پر عمل درآمد ہوتا, اس ووٹنگ کو دیکھا جاتا, پھر جس کی جیت ہوئی تھی وہ ظاہری سی بات ہے صحرا اس کا سر سجنا تھا, لیکن کیوں ایسا رویہ اپنایا گیا, مار پیٹ ہوئی, ایک دوسرے کو گھوسے لاتے اور پتہ نہیں کیا کیا کہ پولیس کو آنا پڑا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ کنڈیمیبل انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا جو کل ہم نے سین دیکھے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں انکلوڈنگ ایوری بڈی, کوئی یہ نہیں کہہ سکتی بہت اچھا ہوا اور جناب اس طرح ہی ہونا چاہیے. نو, ہمیں اتنا یاد پڑتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں 1950-51 تھا, شاید لغاری صاحب کو وہ ڈیٹ یاد ہو, ایسٹ پاکستان میں, اس وقت کے ایسٹ پاکستان میں کوئی ڈپٹی اسپیکر تھے یا اسپیکر تھے, تشدد سے ان کو مارا گیا, نہیں ڈائیڈ آئی تھی, یہ ایک کوٹ کرتے ہیں. ہم نے 1947 کے بعد جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے 1958 آنورڈ 59 آنورڈ, ہم نے کبھی پاکستان میں اس قسم کے, ہاں نیشنل اسمبلی میں دیکھیں تھوڑے بہت پچھلے 10-15 سال میں ہر گورنمنٹ میں تھوڑے لوگ گتھم گتھا ہوتے ہیں, نعرہ بازی, ہلڑ بازی, ہنگامہ رائی, وہ ہے, لیکن جو کل ہوا ہے بلیو می دس از انپارڈنیبل. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیس وہ آ رہے ہیں سول کلوز میں, پولیس کی جو فیمیل پولیس ہے وہ سول کلوتھ میں جو ہیں وہ وہاں پہ اندر آ رہے ہیں. پھر بالکل ٹھیک ہے, میں نے بھی وہ سین دیکھا جو غاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ان کو اشارہ کر رہے ہیں, پتہ نہیں لوگوں کو, اسمارٹ قسم کے ینگ لوگ ہیں, وہ کون گنڈے تھے, کون تھے ان کی پارٹی ورکرز تھے, وی ڈو ناٹ نو, لیکن جو ہوا ہے وہ غلط ہوا, رانگ پریسیڈنٹس ہیو بین سیڈ. اور صرف یہ ہے کہ یہ کیا شو کر رہا ہے, پچھلے 1-1.5 مہینے سے جو پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن ہوئی ہے, جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی ہوئے ہیں, جو اقتدار کی جنگ آپ کہیں, یہ جو بھی کہیں ہم نے دیکھی ہے, دیکھیں اٹ ہیز لیفٹ اے ویری بیڈ امپریشن. تب میں سمجھتا ہوں یہ بالکل بات آپ نے صحیح کی ہے کہ اگر کورٹ نے ایک حکم دیا ہے بھائی اس کے فالو دا لا, فالو دی کانسٹیٹیوشن, اس کے مطابق آپ چلیں تو سب چیزیں ٹھیک ہوگی. اقتدار آنی جانی چیز ہے, آج ہیں کل آپ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا جی, یو کین کم بیک اگین. تو جمہوریت کو پریکٹسز, جمہوری روایات, گڈ ڈیموکریٹک پریکٹسز ان کو جاری رکھیں. آئی ڈو ناٹ نو کہ یہ پچھلے چند ہفتوں میں لیکن بریگیڈیئر صاحب, وائی ڈونٹ وی گو فار سم بولڈ ڈیسیژنز, بولڈ ریفارمز, کہ ایٹ لیسٹ اس لوٹا کریسی کا تو کوئی حل نکلے. اور بھائی میری بات سنیں, آنریبل سپریم کورٹ, میں میرے ذاتی ویو میں 1 مہینے سے کہہ رہا ہوں, جس دن وہ ویڈیوز آئی تھیں جو آپ نے دکھائی ہیں, میں تو وہاں پہ نہیں تھا, پاکستانی ہم عام لوگ تو نہیں تھے وہاں پہ, لیکن جو کچھ آپ نے دکھایا, ہم نے جو دیکھا ہے, ہمارے محترم ججز نے بھی دیکھا ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پریزیڈنٹ کی ایک ریفرنس کیا تھا اس پہ ودن 72 گھنٹے فیصلہ ہونا چاہیے تھا. جب کیونکہ اعلیٰ عدلیہ جس کی طرف ہم سارے دیکھتے ہیں, اگر وہ اس کو معاملے کو ڈریگ کریں گے, ڈیلے کریں گے, تو پھر یہی ہوگا, نوبت یہاں تک پہنچے گی. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم اگلے چند دنوں میں یہ جو لوٹاکریسی جس کو لوگ بولتے ہیں, ڈیفیکشن کہتے ہیں, آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن وغیرہ وغیرہ, اس پہ ایک صحیح فیصلہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لغاری صاحب, کیا آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ 63A کا معاملہ جو آلریڈی عدالتوں میں موجود ہے اس پر جتنی جلدی ہو سکے, بھلے رات میں عدالتیں کھولنی پڑیں, اس کا حل نکالنا چاہیے؟ جی, ان کا حل آئین میں تو یہ سزا مقرر نہیں ہے کتنی ہو, لیکن ڈسکوالیفیکیشن تو ہوگی. ڈسکوالیفیکیشن کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جو اپنی پارٹی سے جو ہے وہ وہاں سے نکل کر کسی دوسری پارٹی کو ووٹ دیتا ہے, اور 2-3 مواقع ایسے ہیں, وزیر اعظم کا انتخاب ہے یا بجٹ کا پاس ہونا ہے یا اس طرح کے جو ہیں, اس میں ووٹ نہیں دے سکتا ہے اپنی پارٹی کے خلاف, تو اس کے خلاف ایک تو یہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو گیا. اب ڈسکوالیفیکیشن کی مدت کے لیے حکومت نے ایک ریفرنس بھیجا ہے. برگیڈیئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کا فیصلہ آنا چاہیے تھا اور اب بھی آنا چاہیے ہے, لیکن قومی اسمبلی میں کیا ہوا, وہ جن کو ڈیفیکشن کہہ رہے تھے ان میں سے کسی نے بھی جا کر ووٹ نہیں دیا. اور یہاں پر دوسری بات, میری گزارش سن لیں. ایک تو یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے ووٹ نہیں دیا. پنجاب اسمبلی میں جو ارکان ناراض تھے اور اسپیکر پر حملہ آور ہو رہے تھے, ان کی طرف سے ان کی پارٹی کا امیدوار نہیں تھا. ایک ایسی پارٹی کا امیدوار تھا جس پارٹی نے 10 سیٹیں لیں پوری پنجاب اسمبلی میں, وہ پنجاب کو لیڈ کرنے کے لیے جا رہا تھا. اگر ڈیفیکشن کا کوئی لا ہے تو ان پر تو اثر انداز نہیں ہوتا ہے, اس پر جا کر تو ان کو کچھ نہیں کہتا, اس لیے کہ انہوں نے اپنی پارٹی سے ڈیویٹ نہیں کیا. ان کی پارٹی کے وزیر اعلیٰ سے
استعفا لے لیا گیا اور اس کے بعد جو نئے آئے ہیں وہ ان کی پارٹی سے نہیں تھے، وہ ایک اور پارٹی تھی جس کی 10 سیٹیں تھیں. تو یہ کنفیوژن ہے. چلیں اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آپ عدالت میں جائیں اور عدالت سے کہیں کہ بھی اس کو بھی سمجھا دیں ہمیں. صحیح. اچھا چلیں کم ٹو ادر پوائنٹ. بریگیڈیئر صاحب آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ اب تو خیر پی ایم شہباز شریف اور سی ایم حمزہ شہباز ہیں، اور کل ہم نے جو پی ٹی آئی کا نیریٹو سنا وہ اس کو بھی سازش کہہ رہے ہیں کہ سازش یہی تھی کہ باپ پرائم منسٹر بنے اور بیٹا سی ایم بنے. نہیں دیکھیں، اب ہر چیز کو آپ سازش میں تو نہیں لا سکتے. میں آپ کو دوبارہ یہ اچھا کہ آپ نے یہ ذکر کر دیا. دیکھیں ہمارے سائیکی یہ ہے، ہمارا ایک عام آدمی جو ریڈی پہ بھی کھڑا ہوتا ہے، یہ سازش کے ورڈ بڑا کامنلی یوز ہوتا ہے پاکستان کے، ہماری سائیکی میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے ڈے ٹو ڈے. اور میرے خلاف سازش ہوگی، انہوں نے تو سازش کی تھی، وہ دیٹس واٹ بات ہے. سو لہٰذا یہ ورڈ بڑا اپیل کرتا ہے لوگوں کو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بات 3 چیزیں ہیں. اگر ہم اس چیز پہ آ کے ٹھہر جائیں، فالو دا کانسٹیٹیوشن، فالو دا رول آف لا، اور عدالت کے فیصلوں کو رسپیکٹ کیا جائے، پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی. Whatever has happened in the last 6 weeks, it is very, very upsetting. اب ہمیں سٹیبلائز کرنا چاہیے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ہماری سیاست کی ایک مزے کی بات یہ بھی تو ہے نا بریگیڈیئر صاحب، یہاں پر نیریٹو بکتا ہے، یہاں پر فیکٹس نہیں بکتے. لوگ نیریٹو پرسیو کرتے ہیں کہ اگلا کیا کہہ رہا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے بس جو اس نے کہہ دیا بس یہی بات ہے. میں آپ کی طرف واپس آؤں گی، ابھی ہمارے پاس ایک بریکنگ نیوز بھی آ رہی ہے، میں وہ شیئر کر لوں. اچھا چلیں آپ کہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ میری نظریں اب جس پہ ہیں ایز اے پاکستانی اینڈ ایز این ایکس نیب آفیسر، کہ ہمارے جو احتساب کا پروسیس ہے وہ کس رخ میں اب جاتا ہے. کیا یہ تمام پرانے کیسز رول بیک ہو جائیں گے؟ کیا بیٹھ کے میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں نیب کو بند کر دینا چاہیے. جب کوئی رزلٹ ہی نہیں نکلتا ہے، جب کوئی اتنا پیسہ ریاست کا خرچ ہو جاتا ہے نیب کے اوپر، ان کیسز کے اوپر وہ اپنا سارا ڈیٹا اکٹھا کرنا، کمپائل کرنا، اینڈ میں ملٹی پلائی بائی 0، تو بھی اس کو فائدہ کوئی نہیں ہے نیب کے ادارے کا. چلتے جس طرح معاملہ چل رہا تھا. آپ نے کہا کہ آپ نیب کے ایکس آفیسر بھی رہے ہیں، تو بریگیڈیئر صاحب ڈو یو تھنک کہ یہ تمام کیسز کلوز کریں گے؟ از اٹ پاسبل فار دیم؟ Everything is possible in this country. ابھی جو چند دنوں سے خبریں کیا آ رہی ہیں، فلاں افسر پوسٹ آؤٹ، فلاں OST، فلاں DST، فلاں یہ فلاں وہ. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ احتساب کا پروسیس تو بالکل اٹس اے نو گو. تو لہٰذا میں تو کہتا ہوں بند کر دو بھی ایک مرتبہ، ونس اینڈ فار آل ختم کر دو نیب کو، اور گو بیک ٹو وہی جو آپ کے FIA کے وہ جو ہیں اپنا کورٹس ہیں یا اینٹی کرپشن ہے صوبوں میں، وہ ٹھیک ہے بھائی، جیسا نظام چلا، جو پکڑا گیا، جو بھاگ گیا، جس نے مال کھا لیا، اربوں روپے ملک کا نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب، لغاری صاحب، انٹرسٹنگ صورتحال ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف جب منتخب ہو جاتے ہیں تو صدر پاکستان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ ان سے حلف نہیں لے پاتے، اور اب جب حمزہ شہباز کے حلف لینے کی باری آ رہی ہے تو گورنر صاحب کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہیں. وہ یہ کہتے ہیں پہلے نوٹیفیکیشن آ جائے تو میں حلف لوں گا. یعنی کہ ڈیموکریسی پریفرنس نہیں ہے کہ جو آئین کہتا ہے، جو اصول کہتا ہے، یہ جو اپنی انا کے کچھ یہ مفادات اور یہ اپنے جو سیلف رسپیکٹ کے معاملات ہیں نا، یہ مجھے کچھ آگے نظر آ رہے ہیں فی الحال پولیٹیکل سینیریو میں. لیکن 3 وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ گورنر جو ہیں مستعفی ہو گئے. سندھ کے گورنر نے استعفیٰ دے دیا، اور بلوچستان کے گورنر نے استعفیٰ دے دیا، خیبر پختونخوا کے گورنر نے استعفیٰ دے دیا. اس لیے کہ وفاق کی یہ مرضی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نمائندے کے طور پر کس کو گورنر مقرر کرے. انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اخلاقی طور پر جو ہے وہ عمر چیمہ صاحب کو بھی یہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے تھا. اگر نہیں چھوڑتے ہیں تو شام تک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو گورنر کے منصب سے ہٹا کر کسی اور کو گورنر منتخب لگا دیا جائے اور وہ حلف لے. لیکن یہ بہتر نہیں ہوگا. عمر چیمہ صاحب اس ساری صورتحال میں وہ آگے آئیں اور حلف لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ایک آئینی ذمہ داری ہے وہاں پر جو آپ اس کو رول بیک نہیں کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں جو کچھ ایوان میں ہو چکا ہے اس کو ہم واپس کرتے ہیں کہ جی دوبارہ اس جگہ پر لے جائیں جہاں سے ہائی کورٹ نے آرڈر کیا، اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت اسمبلی کا اجلاس ہوا. پھر اسمبلی کے اجلاس کی ڈپٹی اسپیکر نے صدارت کی کیونکہ کورٹ نے کہا تھا. پھر اس کے بعد جو الیکشن ہوا ہے اس کو آپ نے ماننا ہوگا، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر جو دائرہ کار ہے کورٹ کا، وہ اس دائرہ کار کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. اب آپ پھر جو ہے کنٹیمپٹ کے مرتکب ہو رہے ہوں گے، کوئی بھی ہوگا. لیکن مجھے معلوم ہے کہ گورنر پر نہ تو کیس کیا جا سکتا ہے، نہ کیس چلایا جا سکتا ہے، نہ کسی قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے نہ صدر کے خلاف نہ گورنر کے خلاف آئین کے تحت جو ہے آپ کارروائی نہیں کر سکتے. لیکن گورنر کو تو آئین کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے.
اور اگر نوٹیفیکیشن آ گیا ان کے پاس تو انہیں حلف اٹھانے کے لیے ضرور جانا چاہیے اور حلف اٹھانا چاہیے. صحیح. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ڈرا دا رائٹ کنکلوژن. آپ کو کیا لگ رہا ہے پی ایم شہباز شریف اور سی ایم حمزہ شہباز, ان کی اگر کارکردگی دیکھی جائے, ماضی دیکھا جائے, تو شہباز شریف خادم اعلیٰ آپ کو معلوم ہی ہے, کام تو وہ کرتے رہے ہیں, لیکن ایک وہ نیریٹو بھی رہا ہے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, ان کے بارے میں یہ مشہور ہے. لیکن ابھی جس طریقے سے وہ متحرک نظر آ رہے ہیں جب سے انہوں نے یہ اقتدار سنبھالا ہے, کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, آنیسٹلی اسپیکنگ, شہباز شریف نے اپنے دور میں پنجاب میں 10 سال جب وہ چیف منسٹر اسٹریٹ تھے, اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں, میں نے کئی دفعہ پہلے بھی ٹاک شوز میں کہا ہے کہ یس ہی از اے گو گیٹر. وہ جس پروجیکٹ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر اس کو مکمل کر کے ہی چھوڑتے ہیں, چاہے وہ سائیوال کا کول فائرڈ پلانٹ تھا, چاہے وہ میٹرو بس والا لاہور کا تھا, ملتان کا میٹرو بس, اور یہ جو کچھ انرجی پروجیکٹس تھے 2013 اور 2018 کے درمیان, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریکارڈ ٹائم میں کنسیو بھی کیے گئے, پلان کیے گئے, امپلیمنٹ ہوئے, اکوپمنٹ بھی آیا, پھر ان کو کمیشن بھی کیا گیا, چالو بھی کیا گیا. سو ہی از اے گو. اب وہ گئے ہیں فیڈرل لیول پہ. اب فیڈرل لیول پہ میری تو ان کو ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ یہ چھوٹے کاما فل سٹاپ کے چکر میں نہ پڑیں کہ فلاں شہر کی گلی میں کیا ہوا ہے, یا گو فار میگا پروجیکٹ. مثلا کل میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے وابڈا سے کوئی بریفنگ لی ہے یہ ڈیمز کے بارے میں. جی بالکل. تو یہ جو 10 میگا ڈیمز کا جو پاکستان کا گیم چینجر ہے فار آل ٹائم ٹو کم, اللہ کرے ہم زندہ ہوں وہ دن دیکھنے کے لیے, جب 2028 تک ڈفرنٹ سٹیجز جو 10 ڈیم بن رہے ہیں, اس میں سستی بجلی بھی ہوگی, ہزاروں میگا واٹ کی میگا ڈیم, داسٹو, بادشاہ, یہ مومند, کروٹ, اور یہ نام بھی کئیوں کے بڑے عجیب سے ہیں, وہ یاد نہیں رہتے. تو یہ مکمل ہوں گے, اینڈ آئی ایم گلیڈ ہی از ٹیکنگ انٹرسٹ ان دیٹ. کرنا چاہیے بالکل. بڑی ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. فائنلی think big and act big. Think big and act big. اب وہ یہ leave the rest to the chief minister of new chief minister of Punjab. اوکے. لغاری صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ کیا یہ حکومت ان دونوں کی, باپ بیٹا کی, اپنی مدت پوری کرے گی یا پھر الیکشن آپ پہلے ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ پرفارمنس کیسی دیکھ رہے ہیں؟ اس میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے, آئینی طریقے سے جو بھی ہو ہمیں قبول کریں گے. صرف ایک بات بتاتا ہوں, باپ بیٹے کی آپ نے بات کی, جب جارج بش امریکہ کے وزیر اعظم صدر تھے تو صدر بش کے 2 بیٹے گورنر تھے اور 2 ریاستوں میں تھے, اور یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی. جب جان فوسٹر ڈلاس وزیر خارجہ تھے تو اسی وقت میں اس کا سگا بھائی ISI کا جو ہے وہ ہیڈ تھا, اور ان دونوں بھائیوں نے کراچی میں آ کر براہ راست اپنی نگرانی میں مارشل لا کو مانیٹر کیا تھا, اور آئے تھے وہاں سے نکل کر فیلڈ مارشل کے پاس, پھر فیلڈ مارشل گورنر جنرل کے پاس گئے, اور جب استعفیٰ لیا گیا اسکندر مرزا سے, یہ دونوں بھائی وزیر خارجہ جان فوسٹر ڈلاس اور CIA کا ہیڈ ایلن فاسٹر ڈلاس جو ہے وہ اس وقت موجود تھے, وہاں موجود تھے, اور یہ ان کے سامنے ہوا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ, اور میں بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا امریکہ میں تو یہ نہیں ہوتا, امریکہ میں یہ ہوتا ہے, برطانیہ میں تو نہیں ہوتا, نہیں برطانیہ میں یہ ہوتا ہے, یورپ میں یہ نہیں ہوتا, یورپ میں ہوتا ہے. میں آپ کو بے شمار مثالیں دے پھر سکتا تو ہوں. دنیا بھر میں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہو گیا, پھر کوئی ایسی انوکھی چمبے کی بات نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ آپ کی گورننس جو ہے نا وہ بہتر ہونی چاہیے, ڈیلیور کیسے کرتے ہیں یہ بہتر ہونا چاہیے. تو اچھی بات ہے اگر شہباز شریف انٹرسٹ لے رہے ہیں, امید کرتے ہیں کہ حمزہ شہبازی ویسے ہی کام کریں گے جیسے ان کے والد محترم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین میں اجازت لوں گی, شکریہ ادا کروں گی اپنے دونوں مہمانوں کا, لغاری صاحب کا اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق صاحب کا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.